हमारी यूथ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको किस कह लें कि इशू में आती है? हमारी यूथ में पैशन बहुत ज़्यादा है, मेहनती वो बहुत ज़्यादा है, कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ, आप सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं, वो या तो हैं ही नहीं, या अगर हैं तो वो उस लेवल की नहीं है कि हम मंजिल की बात कर रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में जो स्टेप्स है ना, हम उसको किसी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। मेरे पास जब भी कोई नौजवान आता है तो मैं जितना मंजिल के ऊपर अहमियत वो देता है, उसी के साथ साथ मैं उन्हें एक स्टेप्स बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, बल्कि उसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हो, कोई खिदमत खल्क का जज्बा हो या कोई अचीवमेंट हो। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बुनियादी तौर पे तो ये एक यंग साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ब्रांड इन्वेंटर के नाम से चला रहे हैं। आज हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी को पढ़ना, फिर होम्योपैथी को पढ़ना, होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं ये, और इन दोनों को आपस में साथ लेके चलना ये इनके लिए कितना आसान था, और प्लस ये जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी चला रहे हैं वो किस किस तरह से काम कर रही है। और ख़ास तौर पे ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है यूथ के हवाले से कि उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो हम उनके लिए क्या ऐसा करें कि उनको थोड़ी क्लैरिटी मिले, उनकी इंस्पायरेशंस बेहतर हों, उनके रोल मॉडल्स बेहतर हों, और उनकी डेवलपमेंट पे किस किस तरह से काम किया जा सकता है, उसी की कोशिश में ये हमेशा रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद अहमद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि साइकोलॉजी और होम्योपैथी, इन दोनों का इंतखाब आपने कैसे किया और पहले क्या पढ़ा? जी अली रहमान साहब, मेरा जो आगाज़ है वो साइकोलॉजी के इल्म से है, और मैंने साइकोलॉजी का इल्म जो है वो गवर्नमेंट MAO कॉलेज से जो है वो मैंने आगाज़ किया। और उसके साथ जो है वो मेरे जो वालिद हैं वो बड़े नामवर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ साहब। चूँकि मेरे घर में होम्योपैथी थी और शुरू से ही इस हवाले से मेरा इस इल्म की तरफ रुझान था, तो वालिद साहब हमेशा ये बात किया करते थे कि यार मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस तो कर रहा हूँ, लेकिन हमारे इधर जितने पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर किसी ना किसी तरह का साइकोलॉजिकल मसला जो है वो लाजमी होता है। तो अगर आप जो है वो साइकोलॉजी भी पढ़ें और होम्योपैथी भी पढ़ें तो आप जो है वो बड़े कम अरसा में एक अच्छा नाम जो है वो बना सकते हैं, और ये भी खिदमत खल्क का काम ही है। तो उसके साथ साथ मैंने फिर अल एवान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज पत्तोकी में जो है वो एडमिशन ले लिया। और मैंने अपनी पर्सनल प्रैक्टिस में ये देखा है कि एक मरीज़ जो आपके पास जो है वो किसी साइकोलॉजिकल मसले को लेकर आपके साथ आता है, साथ ही अगर आप उसको किसी तरह से होम्योपैथिक की तरफ जो है वो रिलेट कर लेते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन जो है वो आपका बन जाता है। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जितने होम्योपैथी के मरीज़ जिन्हें अगर कोई साइकोलॉजिकल मसला है और मैंने उन्हें होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है और साथ ही कुछ साइकोलॉजी की थेरेपी भी कर दी है, तो एक तो मेरी प्रैक्टिस बड़ी ज़बरदस्त जो है उसका सिलसिला जो है वो आगाज़ भी है और जारी व सारी भी है, और मरीज़ जो है वो बड़ा जो है वो सेटिस्फाई होकर जो है वो मेरे क्लिनिक से जाता है। सही। अच्छा सर, मैं एक तो आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा कि आप यूथ के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि उनको जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, तो आपके पास सर हर तरह के लोग आते हैं। आप क्या समझते हैं हमारी यूथ सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको किस कह लें कि इशू में आती है? देखिए, मैं तकरीबन 12 साल से यूथ के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने डिफरेंट गवर्नमेंट इदारों के साथ, निजी इदारों के साथ, और जो ऐसे इदारे जो मेरे अपने हाथ से लगे हैं उनमें काम किया है, और हमारा बहुत ज़्यादा राब्ता और ताल्लुक़ यूथ के साथ रहता है। जो मैं समझा हूँ अपनी दानिस्ता इल्म के मुताबिक, हमारी यूथ में पैशन बहुत ज़्यादा है, मेहनती वो बहुत ज़्यादा है, कंसिस्टेंट नहीं है, और जो मुस्तकबिल में क्लैरिटी है वो उनमें नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा जो सोशल साइंसेस के बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है,
اچھا سی جی پی اے لے رہا ہے, پریزنٹیشن اس میں بڑی زبردست ہے, لیکن جہاں آپ سافٹ سکلز کی بات کرتے ہیں وہ یا تو ہیں ہی نہیں, یا اگر ہیں تو وہ اس لیول کی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کا تھیوریٹیکل نالج جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے, وہیں جب تک آپ یوتھ کے اندر سافٹ سکلز کو انہینس نہیں کرتے ہیں, کچھ اس طرح کے پروجیکٹس نہیں لے کر آتے ہیں جس سے ہم لوگ کمیونیکیشن سکلز کے اوپر جو ہے وہ بات کریں, سافٹ سکلز کے اوپر بات کریں, لیڈرشپ سکلز کے اوپر کام کریں, تو میں یہ بتاؤں کہ جتنے لوگ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی نہ کسی طرح سے انہیں تھیوریٹیکل کی امپورٹنس جو ہے وہ بتاؤں, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ سافٹ سکلز, لیڈرشپ سکلز اور اس طرح کی جو سکلز ہیں کہ جو کہ بیک بون کا کردار ادا کرتی ہیں آپ کے پروفیشنز میں, تو بڑا زبردست جو ہے وہ رزلٹ مجھے ملا ہے. میں جو ہے وہ یوتھ کے حوالے سے بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں آپ یونیورسٹی کے اندر تھیوریٹیکل اور سی جی پی اے کے پیچھے جو ہے وہ جاتے ہیں, وہیں پر آپ اگر یونیورسٹی میں کوئی سوسائٹی ہے, کوئی کو کریکولر سوسائٹی ہے, آپ اس کے اندر پارٹیسپیٹ لازمی کریں. یا یونیورسٹی کے باہر بہت سارے ایسے جو ہیں وہ لاہور اور پورے پاکستان میں لوگ کام کر رہے ہیں جو خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں, جو نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں, تو آپ ان میں بھی پارٹیسپیٹ کریں تاکہ آپ اپنے تھیوریٹیکلز کے ساتھ جو آپ کی دوسری سکلز ہیں, جب آپ دونوں کو متوازن ایک جو ہے وہ منزل اور ایک ڈائریکشن میں لے کر چلیں گے تو پروفیشن بھی آپ کا ہے, ملک بھی آپ کا ہے, وقت بھی آپ کا ہے, اور آنے والا کل بھی آپ کا ہے. سر آپ کی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ایجنسی ہے وہ اس کو بنانے کے پیچھے کیا ویژن تھا, اور کرنٹلی اب آپ اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ جی, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا دور جو ہے, اور اس دور میں جو آئی ٹی کو بوم ملا ہے, جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل سکلز کی جو اہمیت ہے آج کل کے دور میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم تو 12 سال سے اس حوالے سے کام کر رہے تھے, تو یہ ایک سائیڈ بزنس ہے, اور یہ میری کامیابی کا راز بھی ہے کہ جہاں آپ اپنے پروفیشن کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, آج کل کے وقت میں جب تک آپ کچھ سائیڈ بزنسز یا سائیڈ جو ریونیو جنریشن کے ماڈلز اپنے ساتھ اٹیچ نہیں کرتے, سروائیول مشکل ہے. تو ہم نے جو ہے وہ 2020 میں اس کام کا آغاز کیا, اور تھوڑا عرصہ میں الحمدللہ ہم بڑا زبردست مارکیٹ کے اندر اپنی سروسز دے رہے ہیں. ہماری اس مارکیٹنگ ایجنسی کے اندر جو ہے وہ تمام طرح کے ڈیجیٹل سلیوشنز ہیں, اور ہم ابھی پاکستان کی نامور جو این جی اوز ہیں ان کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, انہیں بھی اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کمپنی کا ویژن یہ ہے کہ آپ اپنی سروسز کو دا بیسٹ کرتے ہوئے جو آپ کمٹ کرتے ہیں وہ آپ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر کر جب مارکیٹ کے اندر آتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملتی ہے. سر سائیکلوجیکل ایشوز میں بہت سارے لوگ آپ کے پاس رہنمائی لینے کے لیے آتے ہیں, تو آپ انہیں کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ جیسے اگر عام بندہ کوئی انگزائٹی میں ہے یا اپنے فیوچر کو لے کے, خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ زبان زد عام ہے فکرہ کہ ہمارے فیوچر کا کیا بنے گا, ہم آگے جا کے کیا کریں گے, کریئر آپشنز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بچوں کو, تو آپ انہیں کیا گائیڈ لائن دیتے ہیں؟ میں چاہوں گا مختصر آپ بتائیں ہمیں. جی علی رحمان بھائی, ہمارا جو ایک نفسیاتی مسئلہ ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم منزل کی بات کر رہے ہیں لیکن منزل تک پہنچنے میں جو سٹیپس ہیں نا, ہم اس کو کسی طرح سے اگنور کر رہے ہیں. یعنی ہمیں مستقبل کی انزائٹی تو ہے, لیکن ہمیں اپنی منزل ہی نہیں پتہ ہے کہ یار میرا مستقبل ہے کیا. میں اگر کسی بھی فیلڈ سے کنیکٹڈ ہوں, وہ کوئی بھی ڈسپلن ہے, تو اس کے بعد میں نے کرنا کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے پاس جب بھی کوئی نوجوان آتا ہے تو میں جتنا منزل کے اوپر اہمیت وہ دیتا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ میں انہیں ایک سٹیپس بتاتا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے جو ہے وہ آپ خود کو اتنا شارپ کر لیں, اتنا سکلفل کر لیں کہ آپ کو اپنے ریزومے یا سی وی کسی کے پاس لے کر نہ جانی پڑے. آپ ڈیجیٹل اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈیجیٹلی ایگزیکیوٹ کریں. سوشل میڈیا آپ کے پاس ہے, اور آج کل کے دور میں جو آج سوشل میڈیا پر نہیں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. تو یہ اتنا میگنیفائی آپ کے پاس ایک میڈیم آ گیا ہوا ہے, آپ کسی بھی فیلڈ سے ہیں آپ خود کو ایکٹیو کریں, آپ خود کو وہاں پر جو ہے وہ نمایاں کریں, اور دیکھیں لوگ جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ خود بخود کال آ جائے گی آپ کے انٹرویو کے لیے. سر آپ کے اس سارے کام میں اور جو آپ کی سٹرگل ہے, اور ایک خاص آپ کی کوشش ہے کہ یوتھ کو ڈائریکشن بھی دی جائے اور ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کیا جائے, سر آپ کی انسپائریشن کون ہے؟ جی میں آپ کو بتاؤں, اس سوال پر میں تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا اس کے جواب میں. میرا جو میٹرک ہے وہ قاسم علی شاہ اکیڈمی سے ہے. میں خود بھی گلشن راوی کا رہائشی ہوں.
اور میں شاہ صاحب کو بھی, میری انسپائریشن قاسم علی شاہ صاحب ہیں, اور میں متواتر ہر جگہ پر اس چیز کا ذکر کرتا ہوں, ہر ایونٹ پر. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میٹرک 9-10 کے بچے کو جتنی اویئرنیس ہوتی ہے, لیکن اکیڈمی میں شاہ صاحب نے ایک رجحان دیا کہ سنڈے والے دن ایک کلاس ہوتی تھی جس کے اندر شاہ صاحب کا ایک لیکچر ہوتا تھا اکیڈمی میں, اور ساتھ ہی وہ کسی مہمان کو بلاتے تھے. تو وہ ایک ماحول ایسا تھا کہ ویسے اگر ہم اکیڈمی سے لیٹ ہو جائیں, لیکن سنڈے والے دن 9:30 بجے آنکھ بھی خود ہی کھل جاتی تھی, اور ہم اکیڈمی میں جا کر جو ہے وہ ان کے لیکچر سے بھی مستفید ہوتے تھے. اور آج اگر مجھے کسی بھی مسئلے کا حل چاہیے ہوتا ہے تو یا تو میں شاہ صاحب کی ویڈیو سے مجھے اس کا میسج جو ہے وہ مل جاتا ہے, اس کا حل مل جاتا ہے, یا میں شاہ صاحب کو خود میسج یا فون کر کر اس کا حل لے لیتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں مجھ جیسے بہت سے نوجوان جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں شاہ صاحب کے, اور وہ انہی کے مشن کو آگے جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں, تو میری اور مجھ جیسے بہت سے نوجوانوں کی انسپائریشن دا ون اینڈ اونلی قاسم علی شاہ صاحب. سر, آنے والے وقت میں کوئی ایسا خواب جو ابھی زیر تعمیر ہو یا جس کے لیے آپ کوشاں ہوں, کام کر رہے ہوں اور اس کو پورا کرنا چاہتے ہوں, وہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا خواب اور مجھ سے منسلک جتنے لوگ ہیں ان کا خواب یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم نوجوانوں کو پر امید کر سکیں, ہم نوجوانوں کو کوئی ایک ڈائریکشن دے سکیں, چونکہ ہماری اس ملک کی جو بیک بون ہے وہ نوجوان ہیں. نوجوان امپاور ہوں گے, اکانومی امپاور ہوگی, ملک امپاور ہوگا, اور ملک کا ہر ڈپارٹمنٹ امپاور ہوگا. میں 12 سال سے یہ کوشش کر رہا ہوں, اور مستقبل میں بھی یہ کوشش جو ہے وہ جاری و ساری ہے. میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بہت سے ادارے بنائے جن میں ینگ سائیکالوجسٹ ایسوسی ایشن ہے. آج الحمدللہ جب آغاز کیا تھا 10 لوگ تھے, شاہ صاحب بورڈ آف ایڈوائزری میں تھے, آج 20,000 نوجوان جو ہے جو کہ سائیکالوجی کی فیلڈ سے منسلک ہے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. اسی کے ساتھ پاکستان یوتھ کمیونٹی ہے وہ بھی ہم نے بنائی, اور آج بہت سے نوجوان جو ہے وہ مائکرو اور میکرو لیول پر اپنے اپنے شعبہ میں, اپنی اپنی یونیورسٹی, کالجز اور اپنے اپنے محلے اور گھروں میں اس مشن کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں. سر, بہت سارے لوگ سوسائٹیز بناتے ہیں مختلف قسم کی اور اپنے طور پہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ سوشل ویلفیئر کا ہو یا وہ سوشل ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کرنا چاہیں. لیکن اس میں ہم نے یہ چیز نوٹ کیا ہے, ایون کہ جو لوگ اپنا یوٹیوب چینل بھی بناتے ہیں, ایٹ دی اینڈ وہ اس میں کنسسٹنسی سے کام نہیں لیتے. تو اس پہ آپ انہیں کیا کہیں گے, اور جو لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیے, اس پر یہ مسئلہ جو ہے وہ بہرحال رہا بھی ہے, اور اب تو یہ بڑا گرم مسئلہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ کچھ سوسائٹیز میں کچھ عرصہ کے لیے کام کرتے ہیں, انہیں تھوڑا سا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اور پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ہم انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ اسی کام کو اپنی شخصیت کو پرموٹ کرنے کے لیے جو ہے کر سکتے ہیں. میرا ان سے مسئلہ ون لائنر, اگر تو آپ کی سوسائٹی کا ایجنڈا اس سوسائٹی کے مشن کو پرموٹ کرنا ہے تو میں اس کو 5 سٹار دوں گا کہ نوجوانوں کو اس کو جوائن کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی سوسائٹی کا مشن کسی ایک انفرادی شخصیت کی پروموشن ہے تو میں اس کو نان ریکمینڈ کروں گا. اور جتنے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں میں انہیں یہ مشورہ دوں گا کہ پہلے آپ جس پروفیشنل NGO آرگنائزیشن یا سوسائٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں آپ اس میں کنسسٹنسی کام کرتے رہیں. آپ جو ہے وہ ان کے راز و مقاصد اور ان سیکرٹس کو آپ سمجھیں کہ وہ کس طرح سے کنسسٹنٹ جو ہے وہ اپنے کام کو لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں, فیس بک پیجز آپ کو ملیں گے, آپ کو ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے پیجز ملیں گے, لیکن وہ موسمی ہوں گے, کبھی کام کر لیا کبھی کام, چونکہ فنڈز ہی نہیں ہیں. اب فنڈز کو کیسے اکٹھا کرنا ہے, مشن سٹیٹمنٹ کیسے بنانی ہے, پروفائل کیسے بنانی ہے, یہ تبھی آئے گا جب آپ کسی پروفیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ایک کنسسٹنسلی کام جو ہے وہ کریں گے. لیکن میں ابھی جو ہے وہ ان دا اینڈ اس سوال کے جواب میں نوجوانوں کو جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں میں مشورہ انہیں یہی دوں گا کہ آپ پروفیشنلی ایک پورا وقت لگائیں, ایک پورا وقت لگائیں, اور جب آپ سیکھ جائیں تو اس آرگنائزیشن میں جو بھی کور باڈی ہے اس سے مشورہ کریں اور انہیں کہیں کہ اب میں اپنا پلیٹ فارم جو ہے وہ بنانا چاہتا ہوں تو آپ اس کے اندر مجھے ایڈوائز کریں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس فارمولے کے ساتھ نہیں چلتے
وہ موسمی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, موسمی ادارے ہوتے ہیں, موسمی لوگ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک بڑا جو ہے وہ اندھیرا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں, اور جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ بھی پھر اس سے گمراہ ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ فرید احمد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بے شمار چیزیں سیکھی ہوں گی, اور بہت ساری ڈائمینشنس میں انہوں نے گفتگو کی اور بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کیا, اور آپ نے بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.